एडमिट ऑल के बाद क्या करना होता है बस। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सबक उम्मीद की खुशी। उम्मीद, आस, जो इंसान को जीने का सहारा देती है। अगर इंसान की उम्मीद ना हो तो इंसान किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये उम्मीद ही है जिसके भरोसे जो है इंसान बड़े बड़े काम करता है, और ये इंसान को वो खुशी अता करती है जिसके सहारे इंसान की सारी ज़िंदगी गुजरती है। ये उम्मीद की खुशी आज हमारा सबक है और इसके मुसन्निफ हैं सर सैयद अहमद ख़ान साहब। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। आप सब लोग जानते हैं सर सैयद अहमद ख़ान को। तहरीक अलीगढ़ के बारे में पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने बचपन से जानते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान अलीगढ़ के तहरीक के बानी थे। और आज हम जो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, उम्मीद की खुशी हमारा टॉपिक, और इस दौरान हम पढ़ेंगे सबसे पहले तारुफ़ मुसन्निफ़, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़, जिनका नाम अभी मैंने आपको बताया, सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद होगी सबक की वजाहत कि सबक में उन्होंने क्या कहा है। तीसरा हमारा टॉपिक होगा अल्फाज के मायने। जो मुश्किल अल्फाज हैं इस सबक में दिए हुए नए अल्फाज, उनके मायने हम बताएंगे। उनके सवालों जवाब पे बात करेंगे। सबक के खुलासे की तैयारी, कि सबक का खुलासा किस तरह से तैयार किया जा सकता है, उसके मुख्तलिफ इशारात जो हैं वो आपको दिए जाएंगे। नंबर 6 पे सबक के मरकज़ी ख़याल की तैयारी पे बात होगी। चले शुरू करते हैं हम। तारुफ़ मुसन्निफ़, यानी मुसन्निफ़ का तारुफ़, उनके बारे में जानना। किसी भी शख्स के जानने के लिए सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरी चीज़ होती है उसका नाम। तो सबसे पहले उनका नाम क्या है? नाम है उनका सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बचपन से आप लोग जो सुनते आ रहे हैं सर सैयद अहमद ख़ान को, और बहुत अच्छे से जानते हैं। सर उनका लक़ब था, खिताब था जो उनको दिया गया था उनकी खिदमात की बदौलत, और सैयद अहमद ख़ान जो है वो उनका नाम था। तारीख़ विलादत, किसी भी शख्स को जानने के लिए उसकी तारीख़ पैदाइश बहुत ज़रूरी होती है। तो इनकी तारीख़ विलादत या तारीख़ पैदाइश जो है ये 1817 में पैदा हुए। दिल्ली के इलाके में एक मजहबी घराने में पैदा हुए। तारीख़ वफ़ात, यानी उन्होंने इंतकाल कब किया, तो 1898 में उनकी वफ़ात हुई। क्योंकि हम उर्दू पढ़ रहे हैं तो इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ कब हुआ, तो अदबी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ है, इन्होंने एक अखबार में निकाला था, उसका नाम था सैयदुल अखबार। इससे इनकी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ शुरू हुआ। सर सैयद अहमद ख़ान क्योंकि मुस्लिह कौम थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों की इस्लाह के लिए एक रिसाला निकाला था। क्योंकि उस दौर में मुसलमान बड़े पसमानदा थे और बड़े ही जो है वो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, इसलिए उन्होंने उनकी इस्लाह के लिए एक रिसाला निकाला जिसका नाम था तहज़ीबुल इख़लाक़। तहज़ीबुल इख़लाक़ में मुसलमानों के इख़लाक़ के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो तवज्जो दी गई, ताकि उनके जो है इख़लाक़ बेहतर हो सकें। सर सैयद अहमद ख़ान का सबसे अहम कारनामा जो मशहूर है, जो उनकी वजह शोहरत बनी, वो था अलीगढ़ स्कूल और फिर कॉलेज का क़याम। वो स्कूल जो सर सैयद अहमद ख़ान ने क़ायम किया था अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए, क्योंकि उन्होंने ये महसूस किया कि मुसलमानों की असल पस्ती का सबब उनकी तालीम से दूरी है। इसलिए उन्होंने अलीगढ़ के इलाके में एक स्कूल कायम किया जो उनकी कोशिश और लगातार मेहनत की वजह से कॉलेज का दर्जा इख्तियार कर गया। वो उसे यूनिवर्सिटी का दर्जा देना चाहते थे, लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में काम ना हो सका। लेकिन उसके बाद यही अलीगढ़ कॉलेज जो है वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बन गया, और आज तक इससे बहुत से जो है तलबा जो है वो फैज़ हासिल करते हैं। ये अलीगढ़ कॉलेज ही के तलबा थे जिन्होंने क़याम पाकिस्तान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
سر سید احمد خان کے انداز تحریر پہ ہم بات کریں گے کہ ان کے تحریر یعنی لکھنے کا انداز میں کیا خوبی تھی. تو سادگی کا حسن تھا. ان کی تحریر بڑی سادہ ہوا کرتی تھی. ان کی تحریر میں ایک جاذبیت تھی اور اتنی سادگی ہوتی تھی تاکہ جاننے والے جو ہیں مسلمان آرام سے اس کو سمجھ سکیں. بعض دفعہ ان کی تحریروں میں طنز و مزاح بھی ہوتا تھا. طنز و مزاح ہوتا تھا تاکہ لوگوں کے جو برائیاں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہٹ سکے. اس کے علاوہ ان کی تحریر میں مقصدیت نمایاں تھی. یعنی ان کا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی اصلاح کرنا. ان کی تحریر کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی تھی. ان کی اہم تصانیف یعنی جو انہوں نے کتابیں لکھی ان میں جو ہے نمبر 1 ہے محمڈن آف انڈیا. یہ کتاب ہے ان کی جو بہت مشہور ہے. اس کے بعد انہوں نے خطبات احمدیہ لکھا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ گستاخی کی گئی تھی اور جو ہے مستشرقین نے اور اس کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ کے ذریعے سے اس کا جو ہے بڑا ہی مدلل اور مفصل جو ہے وہ جواب دیا تھا. تو یہ ان کی بہترین تصنیف ہے. اس کے بعد ہے اگلی آثار السنادید. آثار السنادید یعنی پرانے زمانے کی جو عمارتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ان کی ایک کتاب ہے. اس کے علاوہ آئین اکبری، اکبر بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کے نے جو آئین بنایا تھا اس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ ان کا ایک رسالہ تھا تہذیب الاخلاق جو مسلمانوں کے اخلاق کے بارے میں ہے، ان کی تہذیب کے بارے میں کہ مسلمانوں کے اخلاق کتنے اعلیٰ تھے. نیکسٹ ان کا ایک اور رسالہ تھا اسباب بغاوت ہند. یہ اسباب بغاوت ہند کیا ہے؟ اصل میں سر سید احمد خان یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ جنگ آزادی جو مسلمانوں نے لڑی تھی اپنی آزادی کے لیے، اس کی بغاوت کے اسباب کیا تھے. ہند میں ان کی بغاوت کے اسباب کیا تھے تاکہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے انگریزوں کے درمیان جو خراب تعلقات تھے ان کو جو ہے وہ متاثر نہ ہو سکیں اور وہ جو ہے بہتر ہو سکیں. سر سید احمد خان کے لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جس نے برا انجام بچا کر پھر سے حسین آغاز دیا، پستی سے ایک قوم نکالی اور ذوق پرواز دیا، علم کی راہ دکھائی سب کو عظمت کا یہ راز دیا، اور زبان و ادب کو اس نے ایک نیا انداز دیا. یعنی مسلمانوں کا جو برا انجام تھا اس سے ایک پھر نیا آغاز انہوں نے سر سید احمد خان نے دیا، اور وہ مسلم قوم جو پستی کا شکار تھی اور مستقل پستی میں گھرتی ہی چلی جا رہی تھی اس کو پھر ذوق پرواز دیا، اس کو پھر بلندی عطا کی، علم کی راہ دکھائی. انہوں نے علی گڑھ کالج قائم کیا، علی گڑھ اسکول قائم کیا اور مسلمانوں کو علم کی سے عظمت دی کہ علم حاصل کریں گے تو انہیں عظمت حاصل ہوگی، اور یہ راز سر سید احمد خان نے ہی انہیں دیا. اور زبان و ادب کو اس نے ایک نیا انداز دیا کہ اردو میں زبان کو اتنی اہمیت دی کہ ایک ان کا نیا انداز جو ہے ان کا سامنے آیا. اب ہم پڑھتے ہیں سبق کے بارے میں. ہمارا جو سبق ہے سر سید احمد خان، اس سبق میں ہم امید کو دیکھتے ہیں. سر سید احمد خان اس سبق میں بتاتے ہیں کہ امید کیا چیز ہے. یہ امید انسان کو زندہ رکھتی ہے، یہ امید انسان کی محبت کی بنیاد ہے، امید انسان کے ہر درد کی دوا ہے، امید مایوس دل کو، شکستہ دل کو جینے کا سہارا بخشتی ہے،
امید انسان کو فکر، اندیشے اور خدشات سے دور کرتی ہے۔ امید انسان کو خوشیوں کے تصور لاتی ہے۔ امید انسان کو خوشیاں دیتی ہے۔ اگر انسان کے اندر کسی چیز کی امید نہ ہو تو وہ جینا چھوڑ دے گا۔ یہ امید ہی ہے جو انسان جو ہے اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتا ہے اور جینے کی جستجو کرتا ہے۔ یہ امید کے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں ایک بچے کی۔ اس سبق میں سر سید احمد خان ایک ماں کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو پنگوڑے میں یعنی جھولے میں جو ہے وہ جھولا جھلا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے تو سو جا، سو جا، اے میری آنکھوں کے لال، اے میرے دل کی روشنی، سو جا میرے بیٹے، کیونکہ تجھ سے ہی میری زندگی جو ہے وہ روشن ہے، تو ہی میرے جینے کا سہارا ہے۔ اے میرے بچے، تو اپنے باپ کی صورت سے ملتا ہے اور میرے دل کی ٹھنڈک ہے، تو ہی ہے جو میرے دل کی کوپل ہے، تو پھول لے پھلے اور تجھ پہ کبھی خزاں نہ آئے، تیرے پر ہمیشہ بہار رہے، کوئی تیری ٹہنی جو ہے اس پہ کوئی خار یا کانٹے نہ ہوں، کوئی کٹھن گھڑی نہ تجھ پر آئے، میری آنکھوں کے نور، میرے دل کے سرور، میرے بچے تو سو جا، تیرا مکھڑا چاند سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ یہ ماں کو یہ امید ہی ہوتی ہے جو اسے جینے کا حوصلہ دیتی ہے۔ وہ اپنے بچے کے لیے کہتی ہے کہ تیری شہرت، تیری لیاقت، تیری محبت جو تو ہم سے کرے گا آخرکار ہمارے دل کو تسلی دے گی، کیونکہ ماں کو ہمیشہ اپنے اولاد کے لیے اچھی سوچتی ہے اور یہ امید اس کو جینے کا سہارا دیتی ہے کہ اس کی اولاد جب آگے بڑھے گی، بڑی ہوگی تو اس کے اور اس کے شوہر کا بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر یہ امید ماں کو نہ ہو تو اس کو خوشی کیسے ملے گی؟ پھر یہ امید ہی ہوتی ہے کہ جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ماں کی امید اس سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب وہ پاؤں پاؤں چلنا شروع کرتا ہے تو اس کی امید مزید بڑھ جاتی ہے اور اس کے دل کو تسلی رہتی ہے۔ پھر جب بچہ اسکول جانا شروع کرتا ہے تو ماں کی امید مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہاں تک کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں کی امید جو ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، اور ماں باپ جو ہے اسی کی امید کے سہارے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ کل کو جب ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر کو جو ہے وہ دیکھنے والا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے والا یہ ہماری اولاد ہوگی، اور اسی سے ان کے دل کو تسلی رہتی ہے۔ ماں کہتی ہے کہ تیری ہنسی ہمارے اندھیرے گھر کا اجالا ہوگی، سو رہے میرے بچے، سو رہے۔ اس سبق میں سر سید احمد خان ایک قیدی، بے گناہ قیدی کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، وہ بے گناہ قیدی کون تھا؟ وہ ایک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 جو ہے ان کی پہلی بیوی سے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بنیامین ان دوسری بیوی سے تھے۔ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام بڑی ہی اچھی شان والے اور بہت اچھے اخلاق کے تھے، اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں بہت زیادہ چاہتے تھے، جس کے کیا ہوا کہ ان کے بھائی ان سے جو ہے حسد کرنے لگے، اور اس حسد کی بنا پر انہوں نے انہیں کنویں میں لے جا کے پھینک دیا تاکہ باپ ہم سے محبت کرے۔ یہی یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بے گناہ تھے، اور ان کو قید میں جب کنویں میں پھینک دیا گیا تو اندھیرے کنویں کے اندر ان کے پاس کوئی نہ تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، لیکن کیوں وہ مطمئن تھے؟ کیونکہ انہیں امید تھی کہ میرا رب موجود ہے اور میرا رب مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا۔ وہاں سے کنویں سے نکالے گئے تو کیا ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ کہ انہیں ایک جو ہے مصر کے بازار میں ایک غلام کی حیثیت سے فروخت کر دیا گیا، لیکن وہ امید تھی جو یوسف علیہ السلام کو زندہ رکھے ہوئے تھی۔ مصر کے بازار سے وہ مصر کے بادشاہ کے پاس پہنچ گئے، اور وہاں جو ہے ان کے اوپر الزام لگنے کی صورت میں، وہ بے گناہ ہونے کی صورت میں، بے گناہی کے باوجود وہ قید میں چلے گئے۔ قید میں چلے گئے، اس قید کی مصیبت، قید خانے میں تنہائی تھی،
مصیبت تھی، اندھیرا پن تھا۔ اس قید کی مصیبت، تنہائی اور اس اندھیرے پن نے بے گناہ قیدی کو یعنی یوسف علیہ السلام کو رنجیدہ کر دیا تھا، افسردہ کر دیا تھا، لیکن انہیں یہ یقین تھا کہ میرا رب مجھے ضرور جو ہے وہ ہمت دے گا، میرا رب مجھے ضرور یہ بے گناہی کو میرے ثابت کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ صرف ان کو یہی غم نہیں تھا کہ وہ قید میں تھے، ان کے پاس تنہائی تھی، اندھیرا پن تھا، بلکہ انہیں یہ بھی غم تھا کہ ان کے بوڑھے باپ جو ہے وہ ان کو یاد کرتے ہوں گے۔ اس غم کے باوجود اگر کوئی چیز انہیں مطمئن کرتی تھی تو وہ تھی ان کی امید کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ امید زندہ رکھے ہوئے تھی کہ میرا رب ضرور مجھے ایک دن نکالے گا۔ یہ امید ہی کی خوشی ہوتی ہے جو انسان کو زندہ رکھتی ہے۔ اب سر سید احمد خان اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں امید کیا تبدیلی لا سکتی ہے۔ امید ہماری زندگی میں مثبت تبدیلی لا سکتی ہے، مثبت یعنی اچھی تبدیلی لا سکتی ہے، کیونکہ امید کی بنا پر ہی جو ہے وہ انسان اچھے کام کرتا ہے، ہمیں ناموافق حالات میں جینے کا ہنر سکھاتی ہے۔ ناموافق حالات یعنی وہ حالات جس سے انسان آسانی سے نبرد آزما نہیں ہو سکتا، وہ حالات جو انسان کو مصیبت میں درپیش ہوتے ہیں، لیکن اس امید میں وہ جینے کا ہنر سکھا دیتی ہے۔ ان ناموافق حالات میں امید ہی ہوتی ہے جس کی بنا پر انسان جی اٹھتا ہے۔ یہ امید ہی ہمارے مردہ خیالات کو اور سوچوں کو زندہ کر سکتی ہے۔ مردہ خیالات کیونکہ انسان غم کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے مجبور ہو جاتا ہے، اور ان کی سوچیں جو ہیں وہ جب مردہ ہو رہی ہوتی ہیں تب امید جو ہے ان کو زندہ کر سکتی ہے، مشکل مراحل کو سر کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔ مشکل مراحل یعنی وہ تمام مراحل جو انسان کو درپیش ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ امید کا دامن نہ چھوڑے تو ضرور ان مشکلات پہ قابو پا سکتا ہے۔ اس امید کی بدولت انسان خود سوزی کو چھوڑ کر خوش و خرم رہ سکتا ہے۔ خود سوزی، خودکشی کرنا۔ اگر انسان کو آخرت کی امید نہ ہو کہ دنیا میں اگر اسے کچھ مشکلات ہوتی ہیں تو ضرور اس کا اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے گا، تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور خود سوزی کر جاتا ہے۔ اس امید کی بدولت انسان خود سوزی سے بچ جاتا ہے اور خوش و خرم رہ سکتا ہے، کیونکہ انسان خود سوزی کی بنا پر جو ہے صرف اس صورت میں کرتا ہے جب انسان کو امید جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارا مذہب اسلام بھی جو ہے ہمیں امید دلاتا ہے اور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اگر زندگی میں ناموافق حالات آ جائیں تو ان سے آپ کو اللہ کے بھروسے پر اور امید کے بھروسے پر آپ کو صبر اور ضبط کا مظاہرہ کرنا ہے، اپنی سوچوں کو زندہ رکھنا ہے، مشکل مراحلات کو سر کرنا ہے اور خود سوزی کو چھوڑ کر خوش و خرم رہنا ہے۔ اچھا بچوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی کون سی امید آپ کے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہو سکتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ والدین کی امیدوں پر پورا اتریں، جو وہ آپ سے امیدیں کرتے ہیں پورا اتریں، جو وہ آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھیں گے، ایک اچھے شہری بنیں گے، ایک اچھے طالب علم بنیں گے، ملک و قوم کی خدمت کریں گے، والدین کا سہارا بنیں گے اور ان کا نام روشن کریں گے اور ملک کے ایک ذمہ دار شہری بنیں گے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اپنے والدین کے لیے خوشی کا باعث ہو سکیں گے۔
اس سبق کے مرکزی خیال کی تیاری. مرکزی خیال کہتے ہیں بیٹا وہ نقطۂ نظر جس کی وجہ سے سر سید احمد خان نے یہ سبق امید کی خوشی لکھا. اس تیاری کے لیے میں آپ کو اشارات دیتی ہوں. پہلا اشارہ یہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں امید کی اہمیت اور قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے. سر سید احمد خان امید کی اہمیت بیان کر رہے ہیں. کسی چیز کو واضح کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کی اہمیت ضروری ہوتی ہے اور اس کی قدر و قیمت، یعنی کس وجہ سے جو ہے وہ چیز جو ہے قیمتی ہے. اس کی قدر و قیمت کا اندازہ صرف وہ شخص لگا سکتا ہے جسے اس کی اہمیت کا اندازہ ہو. یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان نے اس مضمون میں امید کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے. دوسرا نقطہ نظر ان کا کیا ہے کہ امید کی بدولت ہماری زندگی کا کارواں چلتا رہتا ہے. امید کی بدولت، امید ہی کی وجہ سے ہماری زندگی کا کارواں چلتا رہتا ہے. اگر انسان کے اندر امید نہ ہو تو ہماری زندگی جو ہے وہ ٹھہر جائے اور کبھی آگے نہ بڑھے اور انسان جمود کا شکار ہو جائے. تیسرا نقطہ کیا ہے؟ کاروبار حیات، یعنی زندگی کا کاروبار، زندگی گزارنے کا سلیقہ. پوری آپ کی زندگی وہ کہلاتی ہے کاروبار حیات. یہ سب امید کے سہارے ہی رواں دواں ہیں. اگر امید نہ ہو تو یہ کاروبار حیات جاری نہیں رہ سکتا. اس امید کی بدولت جو ہے یہ زندگی کا کاروبار رواں دواں چل رہا ہے. امید ماں کی گود سے قبر تک ساتھ دیتی ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، تو اس کی ماں اس سے امید لگاتی ہے. جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو اس کی ماں جو ہے اس سے مزید امید لگاتی ہے. لیکن ساتھ ساتھ بچے کی اپنی امیدیں بھی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. اور یہ امید ہی ہے جو ماں کی گود سے لے کر قبر تک، جب تک انسان زندہ رہتا ہے تب تک انسان کو امید جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے. امید انسان کو جد و جہد اور عمل کا راستہ دکھاتی ہے. امید انسان کو جد و جہد یعنی کوشش کرنا. اگر جنت کی امید نہ ہو تو انسان تو نیک کام ہی نہ کرے، حرام سے بھی نہ بچے، برے کاموں کی طرف راغب ہو جائے. لیکن ایک انسان کو جب جنت کی امید ہوتی ہے تو انسان نیک کام کرتا ہے. اسی لیے یہ امید انسان کو جد و جہد کا راستہ دکھاتی ہے اور اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دیتی ہے. اور یہ امید ہی ہے جو اسے عمل کا راستہ دکھاتی ہے کہ جس راستے پر چل کر انسان اچھے کاموں کی طرف عمل کر سکتا ہے. اب ہم کریں گے خلاصے کی تیاری. سبق کا خلاصہ یا سمری کہ سبق میں کیا کیا سر سید احمد خان نے کہا ہے. اس کے لیے میں کچھ اشارات آپ کو دوں گی جس کی مدد سے آپ سبق کا خلاصہ بہت آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے. پہلا ہے، سر سید احمد خان امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ، سر سید احمد خان امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سب کو محنت کا پھل ملتا ہے. امید کی وجہ سے محنت کا پھل ملتا ہے کیونکہ اس امید کی بنا پر انسان محنت کرتا ہے اور جب انسان محنت کرتا ہے تو اسے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے. جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے
تو جیسے اس کو ثواب ملتا ہے، بالکل ویسے ہی جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سر سید احمد خان امید کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے سب کو، ہر شخص کو محنت کا پھل ملتا ہے۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تو ہی ہر درد کی دوا ہے، یعنی امید ہر درد کی دوا ہے۔ انسان کو جو بھی مشکل ہے، جو بھی مصیبت ہے، وہ امید کی وجہ سے اس کی درد کی دوا بن جاتی ہے۔ امید ہر درد کی دوا بن جاتی ہے، کیونکہ انسان کو جب امید ہوتی ہے صحیح ہونے کی تو وہ اپنی امید نہیں چھوڑتا اور اس کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا رہتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ تیسرا نقطہ، مصیبت زدہ ماں کی اپنے بچے کے مستقبل کی امید اسے خوشی دلاتی ہے۔ مصیبت زدہ ماں یعنی وہ ماں جو اپنی زندگی میں بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہو، اپنی زندگی کی چکی کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو چلانے کے لیے اسے در در کے ٹھوکر کھانی پڑ رہی ہو، اپنے گھر کا ہانڈی چولہا کرنے کے لیے اسے مشکلات کا سہارا لینا پڑ رہا ہو، لیکن وہ ماں امید کی بدولت اپنے بچے کے مستقبل کی سے خوش ہوتی ہے، اور مصیبت زدہ ماں کی اپنے بچے کی مستقبل کی امید پر اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں جو غم اٹھا رہی ہوں وہ غم میرا بچہ نہیں اٹھائے گا، اور انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا سکون سے اپنے محنت کے سہارے خوش دلی سے جو ہے وہ زندگی گزارے گا۔ اگلا نقطہ خلاصے کا جو سبق میں سر سید احمد خان کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بچے کی عمر کے بڑھتے ہی والدین کی امیدیں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جیسے جیسے بچہ پروان چڑھتا ہے، ماں باپ کی اس سے امیدیں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ ضرور بڑا ہو کر کوئی بڑا آدمی بنے گا، وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا، ہماری امیدیں پوری کرے گا، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، جو ہمارے رکے ہوئے کام ہوں گے انہیں پورا کرے گا، ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، اور کل کو اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری قبر پہ آنے کے لیے بھی وہ ساتھ ہوگا۔ اگلا نقطہ ہے اسی امید کے سہارے وہ ماں مصیبت کے دن کاٹتی ہے۔ جو اس کے اوپر مصیبت آتی ہے وہ اسے عارضی لگتی ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ یہ مصیبت ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سر سید احمد خان اس سبق میں کہہ رہے ہیں کہ اسی امید کے سہارے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قید کے دن کاٹے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر جب قید و بند کی صعوبتیں پڑیں، ان کی مشکلات میں ہوئیں، انہیں بے گناہ قید کر دیا گیا، تنہائی تھی، قید تھی، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرا رب مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ تو یہ کیا تھا کہ میں ضرور بے گناہی میری ثابت ہوگی، اور میں اس امید کے سہارے ہی انہوں نے یہ دن کاٹے اور ایک دن وہ کامیاب بھی ہوئے۔ امید ہے آپ کو سبق بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب میں آپ کو سبق تفویض کار دے رہی ہوں، آج کا ہوم ورک جو آپ کو دیا جائے گا۔ تفویض کار یعنی آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ وہ ہے نمبر 1، سبق امید کی خوشی کے الفاظ معنی کتاب میں دی ہوئی فرنگ سے دیکھ کر تحریر کریں۔
नंबर 2, सबक उम्मीद की खुशी के मशक़ी सवाल व जवाब जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किए वो जो है वो आपको तहरीर करने हैं। नंबर 3, सबक का मरकज़ी ख़याल और ख़ुलासा दिए गए इशारात की मदद से तहरीर करें। कल जब मैंने आप लोगों को पेपर पैटर्न बताया था तो मैंने आप लोगों के ऊपर वाज़े किया था, जब तफसीली सवालात में से पहला सवाल यानी पेपर का सवाल नंबर 8 था, सियाक़ो सबाक़ के हवाले से नसर पारे या इक़्तिबासात की तशरीह करें। मैंने बताया था कि 6 नंबर का सवाल आता है, तो आज हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के सियाक़ो सबाक़ के हवाले से इक़्तिबास की तशरीह। ये सियाक़ो सबाक़ क्या चीज़ है? सियाक़ कहते हैं, सबाक़ कहते हैं सबक के पहले का हिस्सा, यानी ये इक़्तिबास मैंने कल भी आपको बताया था कि नसर पारा या इक़्तिबास कहते हैं पैराग्राफ को, जिसको आप इंग्लिश में पैराग्राफ कहते हैं, उसे उर्दू में कहते हैं नसर पारा या इक़्तिबास। और उसकी तशरीह करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि वो इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, उसके मुसन्निफ़ कौन हैं, और उस सबक में उससे पहले वो दरमियान में या आखिर से कुछ पहले जो है जो कुछ किया गया है, जो उसके मरकज़ी नुकात हैं, उनको लिखने का नाम सबाक़ होता है, यानी सबकत, उससे पहले की चीज़ें। और इक़्तिबास, उसके बाद इक़्तिबास की तशरीह की जाती है, और उसके बाद सियाक़ यानी इक़्तिबास के बाद सबक में मुसन्निफ़ क्या कह रहा है उसके हवाले के साथ अगर आप करेंगे ये सवाल, तो इंशाअल्लाह ताला बोर्ड में आपके पूरे 6 में से 6 नंबर इस सवाल में आ जाएंगे। आइए देखते हैं इसमें कौन सा जुमला है जिसकी इक़्तिबास है जिससे हमें इसकी तशरीह करनी है। इक़्तिबास है, देखो वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है। देखो वो बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में 7 तहखानों में बंद है, उनका सूरज का सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो मददगार है, गैर कौम और गैर मज़हब के लोगों के हाथों में कैद है। सबक के दौरान मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बेगुनाह कैदी कौन है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है। ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सर सैयद अहमद ख़ान ने ये डाला है कि ये बेगुनाह कैदी अंधेरे कुएं में जब कैद है तो उसे तहखानों में कैद है, लेकिन उसे उम्मीद क्या है कि उसका सूरज सा चमकने वाला चेहरा जर्द है, बेयारो मददगार है और उसके साथ कोई नहीं है, गैर कौम है। लाजमी सी बात है, वो कनान में रहते थे और उन्हें मिस्र के बाज़ार में लाके फ़रोख्त कर दिया गया था, तो गैर कौम में थे, वो कनानी थे और उनको जो है ले जाकर गैर मज़हब के लोगों में जो है वो भेज दिया गया था और वहाँ उनके हाथों में वो कैद थे। अब हम इसकी तशरीह करने के लिए तरीक़ा देखते हैं कि उसकी तशरीह कैसे की जाएगी। सबसे पहले आप लिखेंगे सबक का नाम। सबक का नाम आपको अच्छी तरह से इक़्तिबास देख के पता चल जाएगा कि ये सबक कौन सा है। सबक का नाम है उम्मीद की खुशी। जिस भी सबक से इक़्तिबास लिया गया हो, सबसे पहले उस इक़्तिबास का सबक का नाम लिखा जाएगा। सबक का नाम उम्मीद की खुशी। इसके बाद उसके मुसन्निफ़ का नाम। अगर आपने अच्छे से सबक पढ़ा है और उसके मुसन्निफ़ के बारे में पढ़ा है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानेंगे कि ये सबक अगर उम्मीद की खुशी है तो उसके मुसन्निफ़ हैं सर सैयद अहमद ख़ान। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि इसके मुसन्निफ़ का नाम सर सैयद अहमद ख़ान है, बल्कि आप सिर्फ लिखें मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान। इसके बाद वजह शोहरत। सर सैयद अहमद ख़ान क्यों मशहूर हैं, उनकी शोहरत की वजह क्या है,
تو اصل شہرت کیا ہے ان کی کہ وہ تحریک بانی علی گڑھ ہیں، یعنی علی گڑھ کے بانی ہیں۔ تحریک علی گڑھ سر سید احمد خان نے شروع کی تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ایک شہرت مصلح قوم ہیں، قوم کی اصلاح کرنے والے ہیں۔ وہ پہلے شخص ہیں سر سید احمد خان جنہوں نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم کا جو ہے وہ استعمال کیا، اور مسلمانوں کی اصلاح کے لیے انہوں نے بڑی کوششیں کی، مذہبی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، تعلیمی طور پہ بھی۔ اس لیے ان کو مصلح قوم کہا جاتا ہے۔ یہ ان کا چھوٹا سا تعارف ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کریں گے سباق۔ میں نے آپ کو بتایا کہ سبق سے پہلے کے چند نکات آپ کو بتانے ہوں گے، یعنی سر سید احمد خان اس سبق میں مسلمانوں کے دل میں امید کی روشنی جگا رہے ہیں۔ آپ کو بتانا ہے کہ سر سید احمد خان اس سبق میں مسلمانوں کے دل میں امید کی روشنی جگا رہے ہیں تاکہ انہیں امید ہو جائے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ وہ اپنے خراب حالات سے مایوس نہ ہوں۔ جب مسلمانوں کے دل میں امید کی روشنی جاگ جائے گی تو وہ خراب حالات سے مایوس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ دور تھا جو مسلمانوں کا بڑا بدترین دور تھا۔ سر سید احمد خان اس دور سے تعلق رکھتے تھے جو کہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے اوپر حالات زندگی بالکل ہی پس کر دیے گئے تھے۔ اس لیے وہ انہیں امید دلا رہے ہیں کہ اپنے خراب حالات سے مایوس نہ ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں گے، اچھے کی امید رکھیں گے، تو ضرور ان کے حالات بہتر ہونے کی امید ہوگی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ ہر خیر آپ کی کوشش اور اللہ کی محنت سے ملتا ہے۔ ہمارا کام ہے کوشش کرنا، امید رکھنا، باقی اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، یہ ہمارا ایمان ہوتا ہے۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس کا ایک جز یہ بھی ہوتا ہے والقدر خیر شرہ من اللہ تعالی، یعنی اپنی اچھی اور بری تقدیر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن انسان اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید اس لیے رکھے کہ وہ رب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے بڑھ کر اللہ انسان کو چاہتا ہے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ کچھ برا نہیں کر سکتی، تو وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا رب وہ ضرور خیر کرے گا۔ اس لیے انسان اپنے حالات سے مایوس نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھیں، اور حالات بہتر ہونے کی امید، اسے سیدھا راستہ مل جانے کی امید، منزل مقصود مل جانے کی امید قائم رکھو۔ کہ سر سید احمد خان یہ کہہ رہے ہیں کہ جب اسے خیر کی امید ہوگی اللہ تعالیٰ سے تو ضرور اسے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ وہ امید رکھے کہ ضرور اس کا صراط مستقیم کا راستہ مل جائے گا۔ وہ اللہ سے مانگے کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، تو ضرور اللہ سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا۔ یہ امید ہی کا سہارا ہے جس سے انسان جو ہے وہ دعا مانگتا ہے، اور امید کے سہارے ہی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے۔ سیدھا راستہ مل جائے گا تو اس امید سے منزل مقصود مل جائے گی۔ جب صراط مستقیم پہ انسان چلتا ہے، سیدھا راستہ چلتا ہے، ادھر ادھر نہیں ہوتا، تو اسے بہت آسانی سے منزل مقصود ہو جائے گی۔ اس لیے سر سید احمد خان پھر زور دے رہی ہیں کہ اپنی امید ان حالات میں قائم رکھیں۔ یہ تھا سباق، یعنی اس پیراگراف سے پہلے کا مرکزی خیال یا نقطہ جو مصنف نے کہا ہے۔ اب ہم آئیں گے اقتباس کی تشریح کی طرف، یعنی جو پوچھا ہے ہم سے پیراگراف، اس کی تشریح ہمیں کیا کرنی ہے۔ تو اس کے لیے ہم کریں گے سر سید احمد خان اس نثر پارے یا اقتباس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں
کہ جب برادران یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نے انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. میں دوبارہ سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، سر سید احمد خان اس نثر پارے یا اقتباس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ برادران یوسف یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب انہیں ایک کنویں میں ڈال دیا تھا. کنویں میں ڈالنے کی وجہ میں نے سبق سمجھاتے ہوئے بتائی تھی، میں دوبارہ سے بتا رہی ہوں. وہ حسد تھی، وہ رقابت تھی کہ باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، یقیناً ان کے مر جانے کے بعد، ان کے دور چلے جانے کے بعد وہ ہم سے زیادہ محبت جو ہے وہ کریں گے. اس لیے سر سید احمد خان کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا. اس وقت کو محسوس کرو کہ ان کی اس وقت کی کیا حالت ہوگی. سر سید احمد خان مسلمانوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ جسے اس کے اپنے ہی بھائیوں نے جب کنویں میں ڈال دیا تھا اندھیرے جنگل میں، تو اس وقت کو محسوس کرو، اپنے دل کے اندر محسوس کرو کہ ان کی اس وقت کیا حالت ہوگی. لیکن ایک امید تھی، انہیں ایک آس تھی جو انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی کہ ضرور میرا اللہ میری مدد کرے گا. یہ امید، یہ آس انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی. پھر وہاں سے نکال کر جب انہیں کنویں سے نکالا گیا تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ مصر کے بازار میں فروخت کر دیا گیا. یعنی کنویں سے نکلے تو مصر پہنچ گئے، مصر کے بازار میں فروخت ہو گئے، غلام بن گئے. تو سوچئے کیا ہوگا ان کے ساتھ. وہ بالکل بے یارو مددگار تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں تھا. وہ بالکل انجانے میں تھے. چھوٹے سے بچے اپنے باپ سے جدا کر کے کنویں میں پھینک دیے گئے اور پھر مصر کے بازار میں فروخت کر دیے گئے اور بے یارو مددگار تھے. کیا تھا ان کے ساتھ؟ ایک اجنبی ملک تھا. کنعان سے آئے تھے، مصر میں آ گئے. اجنبی ملک تھا، اجنبی لوگ تھے، ایک اجنبی قوم تھی. بنو اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے، قبطی قوم میں چلے گئے. ایک اجنبی قوم تھی، ان کے درمیان میں قید ہو گئے. پھر صرف اس قوم میں رہے نہیں بلکہ جوان ہونے کے بعد غلط الزام لگانے کے سہارے اس کی بنا پر قید کر دیے گئے. قید خانے کی مشکلات بھی جھیلیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس غم کے ساتھ کیا غم تھا؟ انہیں اپنے بوڑھے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا بھی غم تھا کہ میرا باپ جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے وہ کیا کر رہا ہوگا، وہ میرے غم میں کیسے جی رہا ہوگا. مگر امید وہاں بھی موجود تھی. انہیں امید تھی کہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ میرا رب میرے ساتھ ہے. یہ تشریح کنٹینیو ہے. آگے دیکھیے، پھر بوڑھے باپ کا غم بھی تھا مگر امید وہاں بھی موجود تھی. پھر مصر کے قید خانے میں بے گناہ اور تنہا قید و بند کی اذیت برداشت کی. آپ لوگ بہت اچھی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جانتے ہیں. قرآن پاک میں بھی سورہ یوسف میں یہ قصہ موجود ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے احسن القصص یعنی بہترین قصہ کہا ہے. ان کو بے گناہ قید کر دیا گیا، تنہا تھے، اکیلے تھے، قید و بند کی اذیت انہوں نے برداشت کی. صرف اور صرف اچھے گمان، اچھے امید کے سہارے اتنے مصائب انہوں نے جھیلے، لیکن امید ان کے ساتھ ہر دم قائم رہی. تشریح یہاں پہ اقتباس کی مکمل ہو گئی. سباق ہم نے پہلے کر لیا تھا. حوالے سبق اور مصنف کا تھوڑا سا تعارف ہو گیا تھا. اب رہ گیا ہے سیاق یعنی سبق کے بعد کا حصہ. وہ اب ہم کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں سباق، یعنی اس کو سباق بھی کہہ سکتے ہیں اور ربط ما قبل بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی سبق میں جہاں سے بات چھٹی تھی وہیں ہم واپس آ رہے ہیں سباق کی جانب. یعنی یہ امید ہی ہے
جو ہمیں اور دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے۔ امید دنیا کو رواں دواں رکھتی ہے۔ امید کے سہارے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اس امید کے سہارے کاروبار زندگی چل رہا ہے، کاروبار حیات چل رہا ہے، اور ہمیں مسلسل جد و جہد کا سبق دیتی ہے۔ جد و جہد، کوشش کرنا، اس کا سبق دیتی ہے کہ امید ہے تو انسان جد و جہد ضرور کرے گا۔ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اپنی کوششیں جاری رکھو، آج اگر دن برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے، صبر کرو۔ پیغمبروں پہ بھی مصیبتیں آئی ہیں، پریشانیاں آئی ہیں، یہ وقتی آزمائشات ہیں، ضرور انشاءاللہ تعالی اس جو ہے وقت سے نکال دے گا۔ اس سبق میں موجود ایک سوال ہے جو آپ کی مشقی کتاب میں دیا گیا ہے، وہ ہے تراکیب لفظی۔ تراکیب لفظی کیا ہیں؟ وہ لفظ جن کو مختلف طریقے سے ترکیب دے کر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے، ان کے معنی لکھنے ہیں۔ آج ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں، تراکیب لفظی کو۔ یہ تراکیب لفظی اور ان کے معنی کتاب میں دیے گئے ہیں کہ کوئی سبق میں سے دیے گئے 5 تراکیب لفظی کو ڈھونڈ کر ان کے معنی تحریر کرے۔ نمبر 1، بے ریا خیالات۔ بے ریا خیالات یعنی اس کے معنی کیا ہیں؟ برے خیالات۔ جو انسان کے اندر، اس کے دل میں برے برے خیالات آ جاتے ہیں، انسان امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے لگتا ہے، تو اسی کو کہا جاتا ہے بے ریا خیالات۔ ان خیالات کو انسان کو چھوڑ کر اپنے رب پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ دوسرا ترکیب لفظی ہے سبق میں دیا ہوا، محنت کا پھل۔ محنت کا پھل، آپ لوگوں نے بہت اچھی طرح یہ لفظ سنا ہوگا، بہت دفعہ استعمال کیا ہے، محنت کا پھل، اور اس کے معنی بھی آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں، محنت کا اچھا نتیجہ۔ تیسرا ہے ترکیب لفظی جو میں نے لکھا ہے آپ کو لیے، دل کی ٹھنڈک۔ دل کی ٹھنڈک، آپ کو معلوم ہے کہ بچے اپنی ماؤں کے دلوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں، اور اس میں بھی سر سید احمد خان نے یہ لفظ استعمال کیا ہے، دل کی ٹھنڈک، یعنی دل کا چین اور اس کا سکون۔ چوتھا ہے کٹھن گھڑی، یعنی مشکل وقت، برا وقت۔ کٹھن گھڑی بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، کٹھن ہوتا ہے مشکل، گھڑی وقت۔ یہ جملہ لفظ، یہ ترکیب لفظی میں سے یہ لفظ، یہ جملہ اکثر جو ہے وہ بورڈ کے امتحان میں آتا ہے جملہ بنانے کے لیے۔ تو کٹھن گھڑی کا مطلب ہے مشکل وقت، یعنی برا وقت۔ جب انسان کے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو کہا جاتا ہے کہ اس کے اوپر کٹھن گھڑی آئی ہوئی ہے، یعنی کوئی برا وقت آیا ہوا ہے، اس کی مشکل وقت چل رہا ہے۔ یہ لفظ تو آج بہت آرام سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک کٹھن گھڑی آئی ہوئی ہے، لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے ہیں، ملنے سے ڈرتے ہیں، تو یہ کٹھن گھڑی ہی ہے جو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے رب کے سہارے سے، اس کی امید کے سہارے سے ختم کر دیں گے۔ پانچواں ہے خوش الحان۔ خوش الحان، خوش یعنی اچھا، جو اچھا لگے، الحان آواز، یعنی سریلی آواز، کانوں کو بھلی رکھنے والی آواز، اسے کہتے ہیں خوش الحانی۔ امید کرتی ہوں یہ سبق آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا، اور اگر کوئی چیز ایسی جو سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ سارا کارنر، جی یہ جو سارا ہم نے سلائڈز دکھائی ہیں سارا کاپی میں اتارنا ہے؟ کاپی میں نہیں اتارنا بیٹا، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے سلائڈ بنائی ہے، آپ لوگ اچھا صرف۔ مس، وہ جو تشریح جی بیٹا،
وہ جو تشریح والا بتایا تھا آپ نے وہ بھی نہیں کرنا کاپی میں؟ نہیں، اقتباس کی تشریح کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے. جی بیٹا، اقتباس کی تشریح کو آپ کو اچھے سے سمجھنا ہے کیونکہ اقتباس کی تشریح بہت اہم ہے. کاپی میں آپ کتاب کھولیں گی. کتاب میں دیکھیے آپ صفحہ نمبر 21 پر دیے گئے ہیں سوال و جواب. 1 2 الف ب ج د ہے. یہ سوال و جواب آپ کو کتابوں میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے. خلاصہ جو سبق کا ہے وہ آپ خود لکھنے کی کوشش کریں. آپ کو زیادہ آسانی ہوگی، آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. آپ کو خلاصہ لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی. الفاظ کے جملے بنائیں گے آپ. مس خلاصہ کتنے صفحے کا ہونا چاہیے؟ خلاصہ ہوگا آپ کا کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی سبق کا جو ہے سب سے پہلے آپ اس کا تعارف دیں گی کہ سبق کا تعارف کہ یہ جو ہے سبق کا نام کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے مصنف کا نام کیا ہے اور ان کا چھوٹا سا تعارف کہ ان کی وجہ شہرت، ان کی خاص جو ہے خوبی کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ سبق کا خلاصہ تقریباً جو ہے وہ 1 صفحے کا کریں کیونکہ سبق کا خلاصہ جو ہے وہ تقریباً اس کا 1/3 حصہ ہوتا ہے جو آپ کو کرنا ہوتا ہے. اور مرکزی خیال تو خیر آپ 4-5 پوائنٹس کی صورت میں ایک چھوٹے سے پیراگراف کی صورت میں کریں گے. ٹھیک ہے. اور کوئی کوشچن بیٹا؟ یس مس. مس جو آپ نے کل چیپٹر جو پڑھا تھا جی بیٹا پوچھیے. کبھی خلاصہ کچھ نہیں سمجھ نہیں آیا تھا خلاصہ؟ لکھنا ہے کاپی میں. جی بیٹا، آپ میرا یہ ماننا ہے کہ آپ لوگ اگر خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو آپ لوگوں کو خلاصہ لکھنے کی پریکٹس ہو جائے گی. یس مس. ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو آگے اور بورڈ میں مشکل نہیں ہوگی. مس اس کے چیپٹر کے سوال جواب نہیں ہے. جی پہلے جو اخلاق بھی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر ہے وہ سوال جواب نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سوال و جواب تھے بہت آسان. میں نے آپ لوگوں سے کل ڈسکس کیے تھے. سوال نمبر 1 2 3 4 5 سوال ہے ان کے. حضور اکرم سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کن الفاظ میں تسلی دیتی تھی، ان کا قول میں نے بتایا تھا آپ کو. حضرت علی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے ہیں جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے انہوں نے کہا تھا، یہ میں نے آپ لوگوں کو لیکچر کے دوران بتایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کیا کرتے تھے؟ مسکرا دیا کرتے تھے فرط محبت سے. یہ تھا آپ کا سوال. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں ہند بن ابی حالہ جو ہے وہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ یہ ہے آپ کا سوال اگلا. اور حضرت عتبان بن مالک جو ایک نابینا انصاری صحابی تھے، اس کے بارے میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا. تو یہ 5 سوال تھے آپ کے. اوکے مس. اوکے. یس. اور کوئی سوال ہے بیٹا؟ نو مس. صحیح ہے آگے سمجھ میں. تھینک یو. یہ 22 نمبر پہ سوالات ہیں یہ کریں. جی بیٹا دوبارہ سے کہیے گا. جو 22 نمبر پچھلے سوالات ہیں یہ بھی کر لیں. سوال نمبر مجھے آواز 4. کلیئر. سوال نمبر 4. جی بیٹا سوال نمبر 4 بھی کرنا ہے آپ کو.
جس سے جملوں کی تشریح کرنی ہے. سوال نمبر 4 میں ہے ذیل کے جملوں کی تشریح بما حوالہ سیاق و سباق کیجیے. یہ ابھی میں نے سیاق و سباق کے حوالے سے جو جملے کی تشریح کروائی ہے ایک بتائی ہے میں نے اور دوسری آپ لوگ خود کرنے کی بیٹا کوشش کیجیے. تو میں پڑھ کے بتا دیتی ہوں. دیکھ نادان بے بس بچہ گہوارے میں سوتا ہے اس کی مصیبت زدہ ماں اپنے دھندے میں لگی ہوئی ہے اور اس گہوارے کی ڈوری کو بھی ہلاتی جاتی ہے. ہاتھ کام میں اور دل بچے میں ہے. اس میں نے بہت سارا کرنا ہے ابھی ہوم جی ورک بیٹا ملا ہے اس میں. جی یہ کرنا ہے اچھی طرح سے سمجھ میں آنی چاہیے اقتباس کی تشریح کیونکہ 6 نمبر کی پیپر میں آتی ہے اور اگر آپ اقتباس کی تشریح اچھے سے سمجھ لیں گے تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پورے آپ کو 6 نمبر مل جائیں گے. ٹھیک ہے اور کوئی کوشچن ہے بیٹا؟ نو. اوکے تھینک یو. اس کے اندر ہیڈنگ کیا رہے گی؟ جی ہیلو لیکن اس کے اندر ہیڈنگ کیا کیا ہے جی؟ اور کوئی سوال ہے بیٹا آپ لوگوں کا؟ ٹائم پہ جی اور کوئی سوال؟ جی بیٹا کیجیے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. مس یہ کرنا کیسا ہوم ورک اس میں کرنا ہے نا اس ویب سائٹ میں کرنا ہے نا مس یہ. آپ کی جو اردو کی کاپی ہوگی بیٹا آپ اس میں کریں گے کام. ٹھیک ہے صحیح. اوکے. میں یہ سوال نمبر 8 کے اندر ہیڈنگ کیا کریں گی؟ آپ کو میری